मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखें, एक मसला खूब अच्छी तरह से समझें, इसको अगर बंद कर दें तो सवाब मिलेगा। कसाई हजरात जानवर ज़बा सुन्नत के मुताबिक आजकल नहीं करते। समझ रहे हैं? जानवर ज़बा करने का तरीक़ा ये है कि उस पे जब छुरी चलाएं तो उसकी 4 रगें कटती हैं, एक खाने की नाली, एक सांस की नाली और 2 खून की नालियाँ होती हैं। ये कटती हैं तो खून प्रेशर के साथ निकलना शुरू। उसके बाद जानवर को छोड़ दें, वो बड़े आराम से कट जाती हैं, वैसे करेंगे कट जाएंगी। जानवर को छोड़ दें ताकि उसका ब्लड अच्छी तरह बॉडी से निकल जाए। ज़बह करने का जो फ़लसफ़ा है उसकी बुनियाद यही है कि जानवर का खून निकल जाए। खून एक गंदी नापाक चीज़ है ना। कसाईयों के पास टाइम कम होता है। जैसे जिन ख़वातीन जो गायनी के डॉक्टर के पास जाती हैं ना और बच्चे की डिलीवरी का वक्त हो, तो डॉक्टरों के पास टाइम, बोलो भाई, कम होता है। जो नेचुरल प्रोसेस है डिलीवरी का, उसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। बाज़ दफ़ा दर्द उठ रहे हैं, ख़त्म हो गए, चलो जी वापस जाओ, जब दोबारा हो तो दोबारा आना। बहुत से डॉक्टर ये टेंशन नहीं लेते। उनके पास चापड़, छुरी, चाकू हर वक्त अवेलेबल होते हैं और कसाई भी उनके पास हर वक्त मौजूद होते हैं। भाई नहीं हो रहा, काटो और बच्चा बाहर निकालो। तो वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करके पेट वेट काटा। भाई टाइम नहीं है हमारे पास। उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूं जो मेरा बयान इस वक्त नहीं सुन रहे। समझ रहे? तो जैसे गायनी की जो डॉक्टर्स हैं उनके पास नेचुरल डिलीवरी का टाइम, जो प्रोसेस है नेचुरल, उस तक इंतज़ार का टाइम नहीं होता, तो उन्होंने चापड़ लेके बुकते बुकते लेके औरत का पेट काटा और बच्चे को बाहर निकाल के सी दिया। बार बार ये प्रोसेस हो तो जिप लगा देंगी कुछ दिनों में, आप देखना। भाई 2-3 बच्चे हो गए, बार बार क्या काटना, जिप लगाया, पेट में जिप लगा देंगी डॉक्टर्स कि भाई दोबारा आओ, बस यहीं से निकाला करो। वो जो वंस अपॉन अ टाइम बच्चे पैदा हुआ करते थे, ख़ास तरीक़ा होता था, माएँ चीखती थीं, दर्द होता था, फिर बच्चा पैदा हो गया। फिर अल्लाह ने भी कुरान में बयान किया, हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, माँ का बड़ा हक़ है, तकलीफ़ से जनाए उसने, कुरान ने बयान किया। तो तकलीफ़ डॉक्टरों ने उठा ली है कि अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं बुकते बुकते लेके, चापड़ वापड़ लेके बैठे हुए होते हैं वो। तो जो हमारी औरतों के साथ हस्पतालों में बेड़ा गर्क हो रहा है ना, अल्लाह की पनाह है वो। तो वही हिसाब कसाई भी करते हैं जानवरों के साथ। इनके पास भी टाइम नहीं होता कि जानवर तड़पे, उसका खून निकले। ये जल्दी ठंडा करने के लिए उसके हराम मगज में चाकू मारते हैं। देखा होगा ना आप सबने, भाई 4 रगें काटी, अब जानवर तड़प रहा है, खून निकलने दो उसका। ना ना ना, टाइम नहीं है, अभी वसीम का बैल भी गिराना है, सलीम ने भी राब्ता किया हुआ है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। तो फौरन क्या करते हैं, उसके आपने देखा होगा चाकू अंदर मारते हैं। उससे जानवर को तकलीफ भी बहुत होती है और जानवर जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जानवर को अगर बहुत ही जल्दी ठंडा करना है तो भाई इधर गोली मारो, एकदम ठंडा ठाट। इस टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है कि 4 आदमी पकड़ के रस्सी बांध रहे हैं, 6 आदमी उसको गिरा रहे हैं, गर्दन घुमा रहा है। बैल भी देख रहा है कि 10 दिन से तो मेरी ऐसी सेवा हो रही थी, इतना प्रोटोकॉल, अभी अचानक हो गया इन लोगों को। तो खाम में बैल को भी टेंशन में डाल दिया आप लोगों ने। तो भाई अगर यही ठंडा ठाठ ही करना है, टेंशन ही नहीं लेनी है, तो इधर गोली मारो, खत्म। या और आसान तरीका, इधर एक चापड़ मारो उसके गर्दन पे, पीछे से कट जाएगा एकदम गर्दन अलग। अरे वो आजकल तो मशीनें आ रही हैं, यहां रखोगे एकदम गर्दन क्या हो जाएगी, अलग। 2 मिनट लगेंगे, ना बांधने की टेंशन। तो शरीयत ने क्यों कहा गिराओ और बाकायदा ज़बा करो? इसलिए कि 4 रगें कटेंगी, बाकी ना कटें। क्योंकि हराम मगज जब कट जाता है ना, तो जो दिमाग है ना, दिमाग उसका वो ये ऑर्डर करना बॉडी को छोड़ देता है कि कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई है। देखें ये जो पीछे रगें जा रही हैं ना, जो हमारे दिमाग में पीछे से रगें जा रही हैं, इनका हमारी बॉडी से और रीढ़ की हड्डी के जरिए कनेक्शन है ना पूरी बॉडी से।
تو جب جانور کے یہاں چھری چلتی ہے, یہ والا حصہ صحیح کام کر رہا ہے اس کا پیچھے سے, وہ سگنل دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے, کچھ غلط ہو گیا ہے, جس کے نتیجے میں باڈی کیا ہوتی ہے, تڑپتی ہے. جانور خوب ٹانگیں مارتا ہے, تڑپتا ہے وہ, تو اس تڑپنے سے ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور بلیڈنگ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے. تو جتنی جلدی بلڈ نکلتا ہے جانور کو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تکلیف کا, اور ساتھ ساتھ گوشت خون سے کیا ہو جاتا ہے بھائی, پاک ہو جاتا ہے. جو غیر مسلم کھانا کھاتے ہیں نا, گوشت جو مردار کھاتے ہیں, جو جھٹکے کا گوشت, اس میں آپ گوشت پکائیں گے تو آپ کو بار بار اس میں خون نکلتا ہوا نظر آئے گا. تو خون سے پاک ہو جاتا ہے, اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. بیماریاں ساری جانور کے بلڈ میں ہوتی ہیں تو وہ بھی نکل جاتا ہے. خون ناپاک چیز ہے, اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں, اور گوشت میں ذائقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب یہ ہڈی کاٹ ڈالی, یہاں سے مسئلہ کر دیا آپ نے, تو وہ جانور ہو گیا ایک دم مردار. وہ جو سگنل جا رہے تھے نا دماغ سے اس کو کہ ایمرجنسی, وہ کنیکشن ہی کیا کر دیا, تو وہ ختم ہو گیا. تو اب وہ نہ تڑپتا ہے نہ اس کے وہ, تو وہ اس میں جو شریعت کا مقصد ہے وہ پورے طور پر حاصل نہیں ہوتا. تو جانور کو اگر یہاں سے کاٹا ہے حلال تو ہو جائے گا, لیکن یہ عمل کیا ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. اور عام کمیلوں میں بھی نا کسائیوں کو اس کا پابند بنائے, کیونکہ یہ بلڈ جب جانور کے گوشت میں رہتا ہے تو اسے بیماریاں بھی آتی ہیں. آپ کو پتا ہے بڑے گوشت میں جتنی بیماریاں بلڈ کی وجہ سے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اگر بڑے گوشت میں بلڈ کو اچھی طرح سے نکال دیا جائے تو بڑے گوشت کی بہت ساری بیماریاں جو بڑے گوشت کی وجہ سے ہوتی ہیں ویسے ختم ہو جائیں گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب جانور گرا ہے, قصائی نے جیسے ہی ذبح کیا, تو پہلے تو آپ قصائی کو آرام سے, پہلے جانور گرانے سے پہلے سمجھا دیں قصائی کو آرام سے, بھائی 4 رگیں کاٹ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 4 رگیں کاٹنی, اور فوراً کیا ہو جانا ہے, سائڈ. ٹائم نہیں ہے تو اتنے میں دوسرا جانور گرا دو, اس کو آرام سے ٹھنڈا ہونے دو. پورے سال بقرعید کا انتظار کیا ہے تو 10 منٹ اور انتظار نہیں کر سکتے کیا؟ 10 منٹ تھوڑا دیر سے کھانا پک جائے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ نے قصائی کو لگا دیں, سمجھا دیں بہت اچھی طرح سے, تو انشاءاللہ اس کو کھونٹے سے باندھنے کی نوبت نہیں آئے گی قصائی کو. پھر بھی اگر نہیں مان رہا ہے, جیسے کہ نہیں مانتے, بہت سے قصائی نہیں مانتے, آپ ان کو 100 دفعہ سمجھاؤ بھائی 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو, وہ نہیں مانے گا. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بندے جانور پر تھے وہ جانور کو چھوڑ پہ کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں. جانور اب کہیں نہیں جائے گا, گردن اس کی کٹ گئی ہے, پاؤں بندے ہوئے ہیں, 2-4 دفعہ کھڑا ہوگا کلا بازی کا, وہ نہیں بھاگنے والا, اب کسی کو سینگ وینگ نہیں مارے گا, بے فکر رہیں. اب سارے بندے جو جانور پہ تھے کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں. اور جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ. قصائی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری توہین کر رہے ہیں. میں آپ کی توہین نہیں کر رہا, کیونکہ آپ یہاں تک نوبت آنے ہی نہیں دیں گے. آپ تو 4 رگیں کاٹ کے الگ ہو جائیں گے, لہذا میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا. لیکن پھر بھی اگر آپ الگ نہیں ہو رہے تو آپ خود بتاؤ آپ کے ساتھ اور کیا کیا جائے پھر اس کے علاوہ. اور چونکہ قصائی حضرات ہوتے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے آدمی گائے پہ تھے نا وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں, کیونکہ اس طرح کا جو قصائی جو قابو میں آنے والا نہیں ہے. گائے کی لات برداشت ہو سکتی ہے, اس کی لات بولو بھائی وہ برداشت نہیں ہوگی. تو سارے اس پہ آ کے جس کھونٹے سے اس کو باندھا ہوا تھا, وہ بھی کرائے پہ اکثر لوگ کھونٹا لیتے ہیں, وہ کام آ جائے گا, ضائع ہونے سے بچ جائے گا نا, اس پہ باندھ دیں. جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو کھولیں, بولیں اب تم جانو اور بچڑا جانے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک مسئلہ تو یہ. اور یہ عام طور پہ بھی جب گوشت خریدا کریں نا تو اس میں بھی کوشش کیا کریں, اگر یہ آپ کے لیے ممکن ہے تو جانور اپنے سامنے کٹوا کے بس اتنا کٹوایا کریں. اس کے نقصان کیا ہے؟ حرام مغز کو کاٹنے کی پہلی بات خلاف سنت, ذبح کرنے کا سنت طریقہ نہیں ہے. دوسری بات جانور کو تکلیف ہوتی ہے, بہت ایک دم تڑپتا ہے جب اس کے لگتی ہے نا. تیسرا نقصان کیا ہے کہ گوشت میں بیماری باقی رہنے کا خطرہ ہوتا ہے بلڈ کے رہنے سے. چوتھا نقصان گوشت کے ذائقے میں بھی کمی آتی ہے, اور گوشت جلدی بھی, پانچواں بھی گوشت جلدی بھی خراب ہو جاتا ہے. اگر بلڈ اس کے اندر رہتا ہے نا تو گوشت پھر خراب ہونے کا پروسیس بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ 5 نقصانات سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہمت کرنی پڑے گی.
دوسری بات یہ ہے کہ جب قصائی سے جانور ذبح کروائیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ بہت سے غیر مسلم بھی بقرعید کے دنوں میں قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، یعنی اگر وہ ذبح کرے گا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شک نہ کریں کسی قصائی کے بارے میں بلا وجہ، لیکن ہلکی پھلکی سی تحقیق کر لیں. مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہو. عید کی نماز 6:40 پہ بہت دیر سے نہیں ہو رہی؟ اچھا چلو بہت دیر سے ہو رہی ہے یار. بقرعید میں تو لوگ ایسے اسپیڈ میں ہوتے ہیں. چلو بہرحال 6:40 پہ. تو توحید پرست ہونا چاہیے. تو آپ پہلے سے جانتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے خود مسلمانوں میں شرک بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. کسی ایسے سے ذبح نہ کروائیں جو بالکل بلا تعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، مشکل کشا، ہر جگہ موجود، تو اللہ اور رسول میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اس نے. تو اس طرح بھی اگر ہے تو پھر بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، چاہے وہ شیعہ میں ہو، دیوبندی میں ہو، بریلوی میں ہو، اہل حدیث میں ہو، کسی میں بھی ہو. مسلک کی بات نہیں ہے، بات ہے شخصیت کی. کہ کوئی شخص بھی اس عقیدے کا حامل ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ ہر آدمی کے لیبارٹری ٹیسٹ کروانے لگیں کہ کیا عقیدہ ہے تیرا. جس کے بارے میں سیاق و سباق حالات سے لگ رہا ہو کہ یہ گڑبڑی ہے تو پھر اس سے پوچھ لیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں تو نارملی سب الحمدللہ توحید پرستی ہوتے ہیں. 2 باتیں ہو گئیں ذبح کرنے سے متعلق. تیسری بات، بہتر یہ ہے کہ ذبح خود کریں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں، اپنے دستے مبارک سے. سمجھ رہے ہو؟ اور اپنی اضحیہ کو بھی، اپنی قربانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کیا کرتے تھے. اس سے ایک تو دل تھوڑا سا مضبوط ہوگا. آج آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، کل میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. جو یہاں اتنا نازک ہو کہ گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، تو وہاں میدان میں وہ بموں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو ضرورت تو پڑ سکتی ہے نا. جب جنگ ہوتی ہے تو پھر صرف آرمی تھوڑی ہوتی ہے، پھر جوانوں کو بھی بلایا جاتا ہے نا. تو ایسا نہ ہو آپ گئے اور پھر آپ نے ایکسکیوز کر لیا وہاں جا کے کہ سر ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا. تو اس میں ایک دل بھی تھوڑا مضبوط ہوگا. تو اور ویسے بھی سنت ہے کہ خود ذبح کیا جائے، اور اس کا علماء کہتے ہیں اثر بھی پڑتا ہے. تو خود نہیں ذبح کر سکتے تو بہتر ہے کسی نیک آدمی سے ذبح کروائیں. اس کا اثر آتا ہے گوشت کے اندر، اس کی برکت آتی ہے. پھر بھی اگر آپ کہتے ہو نہیں جی قصائی نہیں، قصائی بھی نیک بھی ہوتے ہیں، ان میں بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، جیسے عام لوگوں میں ہر طرح کے، تو ان میں اچھا ہے تو اسی سے بے شک ذبح کروا لیں، لیکن بہتر ہے خود. لیکن جب قصائی اگر ذبح کر رہا ہے تو تکبیر کہلوائیں. میں نے خود دیکھا ہے، منہ میں گٹکا ہوتا ہے، تکبیر منہ سے نکل ہی نہیں ہوتی. وہ گٹکا تکبیر پڑے گا تو گٹکا تھوکنا پڑے گا. اب وہ اپنے 10 روپے آپ کے جانور کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. منہ میں پان ہوتا ہے، گٹکا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ اس کو بولیں ذرا منہ سے زور سے کیا پڑھو، تکبیر. اور ویسے بھی جب مرغیاں خریدنے جاتے ہیں نا تو ان کو بھی دیکھا کریں تکبیر پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. کیونکہ تکبیر جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا. بھولے سے چھوٹ گئی تو حلال ہے جان کر. اور تکبیر اس پر واجب ہے جو چھری چلائے گا. تو اگر 2 بندے پکڑ کے چھری چلا رہے ہیں، ایک سے چل نہیں رہی ہے، دونوں، تو دونوں پر تکبیر واجب ہے. ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور حلال بولو بھائی نہیں ہوگا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایک اور مسئلہ، جانور بعض دفعہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، قابو میں نہیں آ رہے ہوتے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بڑا موٹا کٹا بیل آیا، چند سال پرانی بات ہے، وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا، ایسے لات گھما رہا تھا نا جمناسٹک کی طرح. تو ایک قصائی نے بڑے فنڈر بن کے نا، اس نے کہا کہ میں سنبھالتا ہوں اس کو. تو وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے وہ آیا بغیر کسی خوف و خطر کے بیل کے قریب آ گیا. کہہ رہے آنے میں ٹائم لگا ہے، غائب ہونے میں ٹائم نہیں لگا. کہہ رہے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں تک گیا کہاں. وہ بیل نے نا پلٹ کے ایسی کک ماری ہے کہ وہ دور جا کے گرا، بچ گیا الحمدللہ. تو بعض جانور شرارتی ہوتے ہیں، قابو میں نہیں آ رہے ہوتے، تو ایسے موقع پر مجبوری میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ ان کو گولی وغیرہ مار کر زخمی بولو بھائی کر سکتے ہیں تاکہ یہ گر جائیں.
بلا ضرورت یہ کام جائز نہیں ہے. ایسی شدید مجبوری میں بے ہوشی کا بھی آپشن ہے, اگرچہ بے ہوش کر کے جانور کو ذبح کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے, لیکن ایسی مجبوری میں باز ہوتے ہیں نا ہر قسم کے. اور آسان حل یہ ہے کہ اگر جانور آپ سے نہیں گر رہا, جانور گرانے کے چکر میں 20-30 لوگ بعض دفعہ گر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ذبح اس نے ہونا تھا, وہ ہم رہے ہیں. تو اگر کنٹرول میں بالکل بھی نہیں آ رہا ہے تو کھڑے کھڑے اس کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی 2 دھاری تلوار, 2 دھاری جو چاقو ہوتا ہے نا, اس سے آپ گائے کے یہاں کٹ لگا سکتے ہیں, ادھر سے گھسائیں گے تو اس کی 4 رگیں کٹ جائیں گی, تو وہ کھڑے کھڑے ہی ذبح ہو جائے گی. یہ شدید مجبوری کی بات کر رہا ہوں میں, نہیں آ رہی بات. بھائی آپ نے گردن پہ اس کے چاقو مار دیا, خون بہا, وہ گر گئی, تو پھر اس کو پورا ذبح کر دیں. تو مجبوری میں اس طرح بھی کرنا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اہم ترین مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جانور کے قربان ہونے کے بعد گائے میں جو شریک ہیں تو ان کا گوشت تول کے تقسیم کرنا واجب ہے, اندازے سے تقسیم جائز نہیں ہے, چاہے سب شرکا راضی ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے. اس میں جیسے 10 روپے کے بدلے میں آپ 11 روپے نہیں لے سکتے, تو گوشت میں 1 پاؤ 1 چھٹانک گوشت بھی دوسری طرف چلا گیا تو وہ سود کے حکم میں آ جائے گا. اس کے دلائل کسی وقت تفصیل سے بتا دوں گا, پہلے بتا بھی چکا ہوں. ابھی فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ 7 حصے جو گوشت کے کریں گے تول کے تقسیم کرنا, بولو بھائی, ضروری. اگر تقسیم ہو رہی ہے, تقسیم سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں, تاکہ ادھر گوشت اگر زیادہ گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے. جیسے 10 روپے کے بدلے میں 11 روپے اگر لینے ہیں تو 10 روپے کے ساتھ کوئی ماچس واچس کوئی ٹرافی ملا دیں گے تو جائز ہو جائے گا نا. تو اضافی 1 روپے اس ٹرافی کے مقابلے میں ہو جائے گا, ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ایسے ہی گوشت کی جب 60 ڈھیریاں بنائی جائیں تو ہر ڈھیری میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں, اور شروع میں کلیجی کی جو 60 ڈھیریاں بنائیں تو ہر ڈھیری میں تھوڑا سا گوشت ملا دیں, تو پھر تول کی ٹینشن سے بچ جائیں گے. نہیں آ رہی بات؟ آسان ہے یار, خلاصہ بتا دیتا ہوں. گوشت تول کے تقسیم کریں اور کلیجی بھی ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی ملا دیں, بس اتنا کافی ہے. تو اچھا بتا رہا ہوں, یہ بات سمجھ میں آ گئی. البتہ ایک ہی گھر میں پوری گائے اگر ہے اور تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا, بھائی سب جوائنٹ فیملی ہے, تو پھر ایک فریج میں لا کے پورا بچڑا ڈال دیں, سب نکال کے کھاتے رہیں گے. وہ تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا نا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک بہت اہم حکم یہ جو آہستہ آہستہ آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے, یاد رکھیں, قربانی شاعر اللہ میں سے ہے, شاعر اسلام میں سے ہے. شاعر کہتے ہیں کہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں کچھ مذہب والوں کی, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مذہب کو فالو کرتے ہیں. جیسے حج ہے, ٹھیک ہے نا, تو شاعر جو ہے نا وہ کھلے عام کیے جاتے ہیں, وہ چھپا کے نہیں ہوتے. جیسے عید کی نماز ہے, کھلے عام حکم ہے نا میدان میں پڑھو, یہ تھوڑی کہ چھپڑ خانے میں جا کے چھپ چھپا کے عید کی نماز پڑھو. عید کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ کھلے عام. جمعے کی نماز کھلے عام, جماعت کی نمازیں کھلے عام, سب مسجد کا گیٹ کھلا ہوگا, سب آئیں گے. تو یاد رکھو قربانی بھی شاعر میں سے. شاعر کا مطلب ایک علامت ہے اسلام کی, اور علامتیں دکھائی جاتی ہیں, چھپائی نہیں جاتی. ارے علامت ہے کہ آگے کھائی ہے اور گورنمنٹ نے اس علامت پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے کہ کسی کو نظر نہ آ جائے, ایسا ہوتا ہے؟ علامت تو دکھائی جاتی ہے نا, تاکہ یہ علامت دیکھ کے فوراً لوگ گاڑی کی اسپیڈ کیا کر لیں, آہستہ, کیونکہ کھائی تو نظر نہیں آ رہی, علامت بھی نظر نہیں آئے گی تو گاڑی گئی, تباہ ہو جائے گی گاڑی. تو علامتیں دکھائی جاتی ہیں, وہ ایک سائن ہوتی ہیں. تو اسی طرح قربانی بھی ایک شاعر ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دنیا میں زندہ ہے, مسلمان دنیا میں کثیر تعداد میں موجود ہیں. تو یہ کام بھی کھلے عام کرنے کا ہے. اس میں افضل یہی ہے, چھپ چھپا کے سلاؤٹر ہاؤس میں کرنے کا نہیں ہے. آج قربانی کا بھی رواج ہو گیا سلاؤٹر ہاؤس میں, مذبح خانوں میں لوگ لے جاتے ہیں, ایک خاص جگہ پہ. ساری دنیا میں یہ رواج ہو گیا, سعودی عرب میں بھی, دبئی میں بھی. حالانکہ یہ اس خلاف سنت ہے, اور وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف ہیں, عرب علماء بھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور ہماری گورنمنٹ بھی آہستہ آہستہ اسی طرف آ رہی. بھی آرڈر آ گیا نارتھ کراچی میں, سب لوگ ایک جگہ جانور ذبح کریں گے, گھروں کے باہر جانور ذبح نہیں ہوگا. اور دلیل یہ بنائی ہے کہ صفائی کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے.
یہ اتنا بڑا لطیفہ گورنمنٹ نے چھوڑا ہے نا کہ جتنا ہنسو کم ہے, جتنا ہنسو بولو بھائی کم ہے. یعنی ایک بھنگی اور چمار جس کے گھر میں جگہ جگہ گندگی کے پیمپر پڑے ہوئے ہوں ہیں بھائی, اور وہ اپنی بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ بیگم تھوڑا صفائی کا خیال کیا کرو, آلو کے چھلکے ڈسٹ بن میں پھینکا کرو جا کے. جب بھی آلو کاٹو یہاں نہیں کاٹو, گھر میں آلو کاٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کیونکہ چھلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا جب بھی آلو کاٹو تو گلی میں جا کے کاٹو تاکہ چھلکے. تو لطیفہ ہوگا, بیوی ہنسے گی نا, بیوی کہے گی کہ آپ چھوڑو تو پہلے سے تھے, لیکن آج جو آپ نے چھوڑی ہے اور لطیفہ سنایا ہے, اللہ کی قسم اتنا خوبصورت لطیفہ آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں سنا. گھر میں گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور آلو کاٹنے کے لیے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ گھر کے باہر جا کے کاٹا کرو تاکہ گھر میں کچرا نہ پھیلے. کراچی کو تو بھنگی خانہ بنا دیا کہ نہیں بنا دیا ان لوگوں نے. وہ بھنگیوں کا گھر اچھا ہوتا ہے جو کراچی کی حالت کی ہوئی ہے ان لوگوں نے. مجھے تو اتنا خون کھولتا ہے آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ ہمارا کراچی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا اور یہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کراچی چھوڑیں. تو کوئی اپنے گھر کو, اپنے وطن کو جہاں وہ ہمیشہ رہا ہو, اس کو آپ گن پوائنٹ پہ مجبور کرو یہ علاقہ چھوڑ دو, اس کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن جو گند انہوں نے کراچی کا بنا دیا ہے نا, بھنگی خانہ, ہر گٹر ابل رہا ہے بارش میں, ہر گٹر سے گندگی. یہ جو بارش کا پانی گلیوں میں تیر رہا ہے نا, اگر صرف بارش کا ہوتا ہم تیراکی سیکھتے اس میں کہ چلو یار یہ گٹر ہے, گٹر کے پانی ہے جو آپ کو یہاں کراچی کی گلیوں میں مل رہا ہے. کتنی بیماریاں پھوٹ, جب سے بارش ہوئی ہے میرا تو گلا ہی بیٹھا ہوا ہے. کیا کیا جراثیم اس میں, کیا کیا گندگی کے ڈھیر اس میں, گٹر لائنوں کی حالت دیکھ. پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے پینے کے لیے, ٹینکر ڈلوا رہے ہیں لوگ. بتاؤ نارتھ کراچی میں پانی مل رہا ہے آپ کو؟ بولو نا بھائی, پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. صفائی کہاں سے ہوگی؟ صفائی تو ہوتی پانی سے ہے نا. جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے جہاں مرضی چاہے پیمپر پھینک دیتا ہے, کوئی اٹھانے والا گلیوں میں پیمپر. میں نے تو گھر میں کیمرے لگائے ہیں تو پتا چلا کہ ہمارے گھر کے باہر کچرا کون پھینک کے جا رہا ہے. جو جمعدار ہوتے ہیں نا, پوری گلی کا کچرا جمع کر کے دیکھتے ہیں, کوئی دیکھ تو نہیں رکھ, کسی کے گھر کے بھی آگے رکھ کے نکل لیتے ہیں. گورنمنٹ کو کوئی ہوش بولو ہے؟ جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں, گندگی کے ڈھیر. اس دفعہ بارش 2 دن بارش ہوئی ہے, گاڑیاں تیرتے ہوئے گئی ہیں اپنے گھروں پہ, ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے بس تیرتا ہوا جا رہا ہے. کرنٹ سے بچنے کا بہترین حل یہ کہ قوم کی سیفٹی کے لیے لائٹ بند کر دو, بہترین حل, تاکہ لوگوں کی جان اور مال کا کیا ہو, تحفظ. جان اور مال کے تحفظ کا بہترین طریقے کے کھمبوں میں بجلی بند کر دو. کیا خوبصورت علاج ہے یار گورنمنٹ کے پاس. تو خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے. کیا کچرا کنڈی بنا دیا. اتنا بڑا شہر بھائی, دنیا کے 5-6 بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے. کسی اور کنٹری کے پاس ایسا شہر ہوتا جہاں ملٹیپل کلچر ہوتا, جہاں ہر قوم کے لوگ ہوتے, جہاں اتنا. غریب کی ماں کراچی کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے جس کو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کھانے کو کہیں روٹی نہیں ہے, وہ کہاں آ جاتا ہے؟ کراچی. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ کراچی آتا ہے وہ. میں آپ کو نا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. گلگت میں کہیں دور دراز علاقے میں گیا نا, گلگت کے کسی گاؤں میں. ہم کو بھی گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہے. کہیں گیا تو وہاں ایک ہوٹل تھا کچا سا. میں وہاں چائے پینے کے لیے گیا تو میری اردو سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ کہاں کا ہے, کراچی کا. یہ 15 سال پرانی بات ہوگی. انہوں نے مجھے, میں نے کہا بھائی ایک کپ ذرا چائے لے آئیے گا. تو ان کو اندازہ ہو گیا بندہ کہاں کا ہے, اسٹیشن گلگت کا لگ نہیں رہا ہے. تو اس نے مجھے چائے پلائی, دودھ پتی بڑی مزیدار سی. میں پیسے دینے گیا, اس نے کہا نہیں. خاندانی آدمی تھا. میں نے کہا پیسے کیوں نہیں؟ اس نے بولا بھائی کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے, ہمیں بھی, ہمارے رشتے داروں کو بھی. جو بے روزگار ہوتا ہے کہاں بھیج دیتے ہیں اس کو؟ کراچی. تو اب کراچی والے سے ہم پیسے بولتے کیوں نہیں لیتے. تو اس شہر کی پورٹ ہے بھائی. رشیا نے جو افغانستان پہ قبضہ کیا تھا, اس کا بنیادی مقصد وہ ٹماٹر نہیں تھے, اس کے بنیادی مقصد جو ہے نا, اور وہ فصلیں وہ اس کی اپنی ویلیو ہے. بنیادی مقصد اس کا کیا تھا؟ کراچی کی پورٹ. میں تو فشری جا کے میں نے ڈاکومنٹری بنائی, ابھی انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے. کتنی مچھلی ایکسپورٹ ہو رہی ہے یہاں سے, دنیا کو کھلا رہی ہے بھائی. اس شہر کا حال کیا کر دیا ہے آپ نے.
जितने भी लोग आए हैं ना यहाँ पाकिस्तान में, जितने भी आए हैं, कराची को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। यहां अपनों ने बेड़ा गर्क किया है, दूसरों की क्या आप शिकायत करें। सिर्फ एक मुशर्रफ के दौर में कुछ काम हुआ है, जनरल मुशर्रफ से हमारे हजारों इख्तलाफात हैं, मगर कराची की डेवलपमेंट का थोड़ा सा काम मुशर्रफ ने किया, जिसकी वजह से 2-4 सड़कें बन गई। हम वो लियारी वे पे बैठ के जल्दी पहुंच जाते हैं सदर, वरना 6 महीने सदर पहुंचने में लगते थे। वो 6 महीने का सफर 2-4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह तय हो जाते। 50-50 आया करता था बचपन में, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि पहले मैं बता दूं किस किस ने कराची पे मेहनत की है। दूसरा नेमतुल्लाह खान जो जमात इस्लामी के थे, तीसरा मुस्तफ़ा कमाल। इन 3 आदमियों के अलावा मेरे इल्म में कोई चौथा आदमी नहीं है जिसने कराची को लिफ्ट कराई हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि लतीफा किसी ने भेजा बड़ा टाइट, वो लतीफा ही है, उसको हकीकत ना समझें। क्योंकि मेरी आदत होती है, चुटकुला आता है तो पार्सल कर देता हूं। डिप्रेशन खत्म होती है ना इससे, तो उसका हकीकत से ताल्लुक है या नहीं है मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, ना मेरा ये दावा है। वो लतीफा ये था कि जहां से नवाज शरीफ जहां खत्म होता है वहां से जरदारी शुरू होता है, जहां जरदारी खत्म होता है वहां इमरान खान शुरू होता है, जहां इमरान खान खत्म होता है वहां से फिर नवाज शरीफ शुरू हो जाता है। यानी ये एक लामुतनाही सर्कल है। मैं इससे 100% मुत्तफिक हूं या नहीं हूं, इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन लतीफा खानदानी है कि नहीं है, यानी खत्म ही नहीं हो रहे भाई। जहां से खत्म होता है अगला उससे बढ़कर, उससे आगे से शुरू होके फिर वो उससे भी आगे से शुरू, दोबारा से शुरू हो जाता है वो। चलो वहां खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं अब खत्म नहीं हो रहा भाई ये सिलसिला। तो कराची का जो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अब एक चीज थी हमारा कराची में, कुर्बानी दबा के होती है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गलियों में रौनक नजर आ रही है। बछड़े, कराची वालों को तो बेचारों को वैसे भी जानवर पालने का मौका, जमीनें नहीं है ना यहाँ पे। पंजाब वाले तो पूरे साल पालते हैं, उनके तो गाय से और भैंसों से सलाम दुआ पूरे साल रहती है। कराची में तो ऐसा माहौल नहीं है। तो एक माहौल मिला है बकरीद में, बच्चे भी खुश होते हैं, गाय बंधी हुई है, बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर इंजीनियर, वो भी गाय की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना देखने में यार, एक मजहब से मोहब्बत है, एक शायर है, इन जानवरों से कैसा लगाव होता है। भी देखो गलियों में कैसी रौनक, रात को कैसे लोग लेके घूम रहे होंगे जानवर। तो उसी में ये भी है कि वो कुर्बानी भी अपने घरों के बाहर करते हैं लोग, और सब खुश होते हैं, सारे घर की पूरी फैमिली शरीक होती है उसमें। खवातीन भी दिलचस्पी लेती हैं, भाई गाय कट रही है। अब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि चूंकि सफाई का बड़ा मसला खड़ा हो गया, लिहाजा मखसूस जगहों पे कुर्बानी होगी। तो ये वैसा ही लतीफा है जैसे आपके घर में जगह जगह गंदगी के ढेर हो, बेगम से आप कह रहे हैं आलू गली में बैठ के छीला करो, छिलके कचरा फैलाते हैं। तो भाई ये इसका हल नहीं है। गंदगी का हल ये है कि गवर्नमेंट हरकत में आए, किसी के घर के बाहर ओजड़ी पड़ी हुई है, जुर्माना लगाए उसके ऊपर। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया हूं, वहां इतना, मैं वहां की सफाई देखकर मैं तो 1 हफ्ता सफाई देखते ही बेहोश रहा हूं कि यार ये है कैसा कंट्री। हम कराची से उठ के डायरेक्ट कहां चले गए थे, ऑस्ट्रेलिया। जब वहां उतरा हूं तो मैं तो 1 हफ्ते तक ना, मैं वाकई एबनॉर्मल से मेरी कंडीशन। मैंने कहा यार मुझे तो ऐसा सुकून मिल रहा है सांस लेने में कि यानी बहुत ज्यादा सफाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई घर के बाहर अगर घास, सब घरों के बाहर ग्रीनरी है, दरख्त है, दरख्त काटने की इजाजत नहीं है, पेनल्टी लगती है, जुर्माना लगता है। घर के बाहर अगर घास किसी के बढ़ गई तो एक नोटिस आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके घर के बाहर घास बढ़ गई है। दूसरी दफा में अगर नहीं कटवाया जुर्माना लगेगा। तो वो अपने घर के बाहर की घास पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इन ओजड़ियों पे और आलाइशों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। कि भाई जिसके घर में कुर्बानी हुई उसके गली में अगर खून नजर आया, छीछड़े नजर आए और वो सिरी और पाए सड़े हुए नजर आए या बदबू आई, उस घर वाले पर इतना जुर्माना होगा। इस तरह लोगों में सफाई की एक अवेयरनेस भी पैदा होगी ना, सफाई का एक शऊर पैदा होगा। कौम को साफ बनाने की जरूरत है, सफाई सुथराई सिखाने की जरूरत है। ये जैसे आप घर में बेगम से बोलो, बेगम आलू घर में ही बैठ के छीला करो, छिलके डस्टबिन में डाला करो, बेड पे नहीं फेंका करो। पर जब उतारो तो ये डस्टबिन में डाला करो, बेड पे नहीं छोड़ा करो। ये नहीं होता कि ये बच्ची को पैम्पर निकालना है तो गली में बैठ के निकाला करो। इसका नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है समझ में। तो कुर्बानी शायर इस्लाम में से है भाई, ये हर घर में होनी चाहिए। और इसमें ईद की खुशी भी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत की याद भी है, मजहब का भी है, और इसमें गोश्त की लज्जत भी है। अब आप देख लो सऊदी अरब में, यूएई में कुर्बानी का मजा
نہیں ہے. بقرعید منانے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں قربانی کا مزہ نہیں ہے. گورنمنٹ نے صفائی کر کے اتنا زیادہ لوگوں کو وہ کر دیا ہے کہ بس وہ سلاؤٹر ہاؤس بنے ہوئے, وہاں جا کے قربانی کریں. گھروں میں جو لوگ جانور لا کے باندھ نہیں سکتے, وہاں کے بہت سے علماء بھی اس کے خلاف ہیں, لیکن گورنمنٹ کے آگے کون بول سکتا ہے؟ تو اب ہمارے ملک میں ایک رونق ہوتی ہے بقرعید کی. وہاں سے جو لوگ آتے ہیں نا, سعودی عرب سے, عرب ملکوں سے, وہ کہتے ہیں یہاں بقرعید کا مزہ زیادہ ہے. دیکھو نا, ابھی تمبو لگے ہوئے ہیں, گائے بیٹھی ہوئی ہیں, لوگ چارپائیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گلی میں رونقیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہی تو عید ہے. اس عید میں یہی تصور آپ نے ختم کر دیا تو پھر وہ عید نہیں رہے گی, اور جو شاعر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ لوگ بہت سے بیرون ملک قربانی کرتے ہیں, تو یاد رکھو بیرون ملک وہ قربانی کرے جو ایک قربانی گھر میں بھی کرے, پھر تو آپ بیرون ملک کریں. اگر ساری قربانی بیرون ملک کر رہے ہیں, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ اس میں صدقہ اصل نہیں ہے, اس میں تو اصل یہ ہے کہ جانور ذبح کیا جائے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں حصہ لینے سے بھی بہتر یہ کہ آپ اپنا جانور اپنے گھر میں لے کر آئیں. علماء کہتے ہیں جانور خریدنا بھی ثواب ہے قربانی کا, اس میں جو آپ دھکے کھائیں گے, سوراب گوٹ کے کیچڑ میں جب آپ کلابازیاں کھائیں گے, یہ بھی ثواب ہے. یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہے نا. تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی کو تھوڑے دن کے لیے نیچے لے آئیں گے, میں اتنا بڑا آفیسر ہوں, میں مینیجر ہوں, میں کیوں ہے گائے وائے, یہ کیا ہے سوراب گوٹ. او بھائی تھوڑی دیر کے لیے اپنی پرسنالٹی کو کیا رکھو, سائڈ پہ رکھو. اللہ کا حکم ہے جاؤ سوراب گوٹ میں ذرا کلابازیاں کھاؤ, وہاں جا کے کیچڑ میں گرو, پتہ چلے گا. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. پھر وہاں سے جانور لے کر آؤ, پھر اس کو کھلاؤ, اپنے ہاتھوں سے نہلاؤ. یہ سب چیزیں ثواب میں لکھی جائیں گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, لوگ ایک بقرعید سے پہلے ہی 1 سال سے کہتے ہیں ہم نے بکرا پالا ہوا تھا قربانی کے لیے. بہت اچھی بات ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ 1 سال سے پالا ہوا ہے آپ نے, اور اچھا ہو گیا نا. تو پہلے سے لاؤ اس کو, جتنا جلدی لاؤ گے ثواب زیادہ ملے گا. بہت سے لوگ قربانی کر نہیں رہے. اسٹائل دیکھو اب لوگوں کے نا, روکھے, مزہ نہیں ہے, دلچسپی ختم ہو رہی ہے. اسٹائل یہ یار وہ 3 حصے وہاں دے دینا, وہ مدرسے میں ہو رہی ہے, یا وہ مفتی صاحب کا بھی سنا ہے کچھ کر رہے ہیں, یہ یار ادھر جا کے گائے بول رہے ہیں آ کے دیکھ تو لو. گائے بھی دیکھنے کے لیے تیار, بولو نہیں بھائی, آپ پر اعتماد ہے وہ کر دیں. گوشت وہ وہیں دے دیے گا کسی کو حضرت, وہ تو یہ کیا ہے یار, یہ کون سا اسٹائل ہے؟ سب سے دیکھو اجتماعی قربانی جو دینی مدارس کرتے ہیں نا, ان کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم از کم نہ کرنے سے کر لینا بہتر ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ممی ڈیڈی ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں بکرا لائیں گے, ہم گائے نہیں لے کر آئیں گے, ہم نہیں کاٹیں گے, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. تو وہ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ چلو آپ کے لیے ایک قربانی ارینج کر دی, انتظام کر دیا, کم از کم آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا, گوشت آپ کا گھر پہنچا دیا جائے گا, آپ صرف آخر میں بیٹھ کے پیڑے کھا لینا. نہ ہونے سے بہرحال یہ بھی بہتر ہے. تو مدارس نے تو آپ کو ایک سہولت دے دی, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی قربانی خود کریں. گھر میں بچے بھی خوش ہوتے ہیں, اور اس بہانے بچے پیدا کرنے کا بھی دل کرے گا آپ کا کہ کاش میرے گھر میں بچے ہوتے تو یہ بکرا دیکھ کے کتنے خوش ہوتے. ہم تو بتائیں صحیح بات ہے, جو بقرعید میں بچوں کی خوشی ہوتی ہے وہ خوشی خود والدین کے لیے بڑی خوشی کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دوسری بات ایک اہم یہ بھی ہے کہ جانور یہ جو ہم کاٹتے ہیں صدقہ بھی کریں, گوشت رکھ بھی سکتے ہیں, پورا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے, پورا گوشت صدقہ کرنا افضل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ کھانا ہے. کیونکہ بقرعید میں یہ گوشت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. تبھی بقرعید کے 3-4 دنوں میں چوتھے دن بھی روزہ حرام ہے, حالانکہ اس میں قربانی نہیں ہے لیکن اثرات رہتے ہیں نا. تو 4 دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ بولو بھائی, حرام ہے. تاکہ اللہ نے جو ہماری میزبانی کی ہے اس سے ایوائڈ لازم نہ آئے. اعراض بولتا تو مشکل ہو جاتا, کیونکہ آپ کی کسی نے دعوت کی, آپ نے کہا میرا روزہ ہے, وہ زبردستی تو نہیں ٹھوسے گا نا. تو اللہ نے کہا یہاں تمہارے روزے کا عذر نہیں چلے گا. تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے میرے بھائی؟ ضیافت ہے. تو آپ کہنی میں یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی میزبان نے آپ کو بلایا دعوت پہ, آپ گئے اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے, اس نے کھانا لا کے رکھا, آپ نے سارا کھانا شاپر میں ڈال دیا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے میں کسی غریب کو کھلا دوں گا جا کے. وہ اس بے عزتی محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو یہی حال ہے, اللہ کھلا رہا ہے.
اللہ تو میرے بھائی دال چاول بھی اگر دیکھو سارا سال بھی اللہ ہی کھلاتا ہے, لیکن وہ نسبت ہماری طرف کر دیتا ہے کہ تم اپنے پیسوں سے کھا رہے ہو, حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے. اس میں اللہ کہتا ہے یہ جب تم نے ذبح کر دیا میرے لیے تو پورا مالک کون ہے؟ میں ہوں. اب اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا, قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی, خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کھاؤں گا, تو یہ تکبر ہی میں داخل ہے. تو اس لیے قربانی کا گوشت سارا نہیں صدقہ. بعض مالدار ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے گوشت کی؟ بھائی آپ پورے سال کھاتے ہوگے, اب اللہ کھلا رہا ہے نا آپ کو. آپ کے ابا نے آپ کے لیے, اماں نے آپ کے لیے کھانا کھچڑی پکائی, آپ کو بلایا بیٹا کھا لے. اماں میں تو روزانہ بریانی کھاتا ہوں, آج آپ کھچڑی کھلا رہی ہو, کیا ہے میں نہیں کھاؤں گا. تو اماں کہے گی بیٹا کھا لے, انسان کا بچہ بن. تو آپ اس لیے نہیں کھاؤ گے کہ کھچڑی, آپ اس لیے کھاؤ گے کہ کیا ہے کہ یہ اماں کھلا رہی ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو اللہ میاں کھچڑی بھی کھلاتے ہیں نا بقرعید کے دن, تو ہم وہ بھی کھاتے ہیں. اللہ میاں نے کھچڑی نہ خاندانی چیز کھلاؤں گا, صحیح ہے نا. اونٹ کا گوشت, بکرے کا گوشت, دمبے کا گوشت اور بچڑے کا گوشت. بولنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے. مرغی نہیں, چکن نہیں, فش نہیں, وہ کھا لینا, وہ بنگالی پاڑے میں بہت مل رہی ہیں, جا کے کھاتے رہنا. کھاؤ تو یہ چیزیں کھاؤ یار, یہ چیزیں کھاؤ گے پھر وہی بات, پھر ابھی نندن آ جائے گا, ابھی رہنے دیں یار, وہ بہت دفعہ آ چکا ہے, دوبارہ نہ آ جائے کہیں وہ ٹیش میں آ کے یار میں دوبارہ جا رہا ہوں. تو آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم تو ابھی قربانی کا گوشت کھا رہے ہیں, دوبارہ چلے جائیں گے چائے وائے کا انتظام کر کے انشاءاللہ. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے خود بھی کھایا کرو اور غریبوں کو بھی کھلایا کرو, رج کے کھاؤ اپنی ذمہ داری پہ. بہت سارے سوالات جمع ہو گئے, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, میں نے آج روزہ رکھا تھا, غلطی سے پانی پی لیا. غلطی سے پانی پی لیا تو کچھ نہیں ہوتا بھائی. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے روزہ رکھ کے پورا پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے غلطی سے, حقیقت ہے. اور کھانے کے بعد ان کو یاد آیا کہ آج میرا روزہ ہے. میں نے کہا چلو اللہ قبول کر رہے ہیں. شرک پر بیان کریں. اچھا جی, بٹ کوائن کے بارے میں رہنا ہے, بہت اختلاف چل رہا ہے بٹ کوائن کے بارے میں علماء کا. جن ملکوں میں قانونی طور پر اجازت ہے ان میں تو بالکل یہ جائز ہے. جن ملکوں میں اللیگل ہے وہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ جائز ہے یا نہیں. کیونکہ جو اللیگل بھی ہے نا, تو اللیگل بعض دفعہ گورنمنٹ صرف اپنے فائدے کے لیے اللیگل کیا ہوا ہوتا ہے بعض چیزوں کو. سمجھتے ہو؟ یہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت اور انسانی ہیومن, ٹوپی ڈرامہ ہے. حکومت سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے؟ دیکھو پاکستان میں تجارت کی وہ سہولتیں نہیں ہیں جو دنیا میں ہیں, سمجھ رہے ہو. ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں میں بہت کچھ. اب دیکھو یوٹیوب جو ہے نا, حکومت نے اس کو بھی بند کرنے کی بات شروع کر دی نا یوٹیوب کو. وہ جج صاحب کا بیان ہے یوٹیوب سے مذہبی منافرت پھیل رہی ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مذہبی منافرت پھیل رہی ہے تو قانون بنا دو, جو مذہبی منافرت پھیلائے گا اس کو کیا کر دیں گے, اندر کر دیں گے. 2 منٹ لگتے ہیں اس قانون بننے میں. اور جس کو دیکھ رہے ہو بار بار فرقہ واریت کی بات کر رہا ہے, FIR کاٹ کے اندر کرو, کس نے منع کیا اس کو؟ تو اصل میں پیچھے پیغام کچھ اور ہوتا ہے, زبان سے بولا کچھ اور جاتا ہے. یوٹیوب کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے. یوٹیوب سے بے حیائی بہت پھیلی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ بے حیائی پہلے بھی تھی. بے حیائی کے مواقع اور ذرائع پہلے بھی تھے. مذہبی لوگوں کو اپنی بات پہنچانے کا جو راستہ یوٹیوب نے دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا. دیکھو میں 20 سال سے بیانات کر رہا ہوں, مجھے کبھی کسی ٹی وی چینل نے لفٹ نہیں کرائی, بلکہ 20 نہیں 92 سے بیان کر رہا ہوں, 22 سال, سوری 28. کبھی کسی ٹی وی چینل نے لفٹ بولو بھائی نہیں, کیونکہ ٹی وی کو ہم سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے. ان کو چاہیے ہوتا اپنے حساب سے کوئی نا. تو بہرحال اب کیا ہے کہ یوٹیوب پہ لوگوں نے ہمارے بیانات ڈالنا شروع کر دیے. تو یہ آزاد میڈیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ایبلٹی ہے, کوئی صلاحیت ہے, تو وہ ٹی وی چینل کا محتاج نہیں ہوگا. ٹی وی چینل آپ سے پیسے لے کے آپ کو پروموٹ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے نا, جو غیر مشہور لوگ ہیں ان سے کیا اتنے پیسے تو آگے بیٹھ جاؤ تاکہ تم بھی کیا ہو جاؤ گے, مشہور ہو جاؤ گے, چاہے وہ شہرت کے قابل ہو یا نہ ہو. تو اس سے کیا ہوا ہے, یوٹیوب سے آپ میں کوئی بھی صلاحیت ہے, کمپٹیشن بڑھ گیا نا. دیکھو کھانے پکانے کی تراکیب سے لوگوں نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں وہ عورتیں جو با پردہ تھیں,
ان پہ ظلم ہوتا ہے, کوئی مرد کھلانے کے لیے تیار نہیں, ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے کہ ان کو کوئی اچھا کھانا پکانا آتا ہے, انہوں نے وہ کھانا کی ترکیب اپنے چینل پہ ڈال دی. دنیا نے جب تجربہ کیا بھائی یہ تو بڑا ٹیسٹی کھانا بن رہا ہے, لوگوں نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا, ایسی خواتین لاکھوں پتی بن گئی ہیں گھر کے, یعنی جس کے اندر جو صلاحیت تھی وہ کھل کے چینل پہ سامنے آئے. ایک کمپٹیشن ہے, ایک یعنی ایسا مقابلہ ہے جو بالکل نیچرل ہے کہ بھائی جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اوپر جائے گا, جس میں صلاحیت نہیں ہے وہ اوپر نہیں جائے گا. نہیں آ رہی بات. لیکن حکومت کو لوگوں کی یہ آزادی پسند نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہر دنیا میں یہی ہے, سوائے امریکہ اور 2-4 کنٹریز ہیں جہاں واقعی امریکہ کو آپ جتنا مرضی برا بھلا کہیں, لیکن ایک خاندانی چیز ہے کہ جو کم از کم اپنے ملک کے اندر جو ان کے قوانین ہیں نا, تو اگر آزادی انہوں نے نعرہ لگایا تو واقعی لوگوں کو آزادی دی بھی ہے. تبلیغی جماعتیں امریکہ سے آتی ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم وہاں جتنے آزاد ہیں نا پاکستان میں اتنے آزاد نہیں ہیں کچھ چیزوں میں, تو کچھ چیزوں قانون کی بالادستی ہے. ہمارے ہاں بس دبایا جا رہا ہے لوگوں کو, کمانے نہیں دیا جا رہا. کمانا شروع, ابھی دیکھو یوٹیوب کی لوگوں کی ارننگ آ رہی ہے تو اب دیکھنا اس پہ ٹیکس اتنا لگا دیں گے لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننا شروع کر دیں گے. اور چلو ٹیکس لگاتے, وہ ٹیکس صحیح استعمال ہوتا, کراچی کی گلیاں صحیح ہو جاتی, روڈ بن جاتے, تو بھی ہم کہتے ٹیکس لے لو یار. صرف وہ ان سے افسرانے بالا کی توند بھرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو کیا سسٹم ہے یار, اسی میں ہم گزارا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اسلامی کنٹری ہے بھائی. کیا ہے بھائی, اسلامی ملک ہے اور کچھ نہیں ہے, اور ہمارا ہے, پیدا یہی ہوئے ہیں. تو اپنی جگہ سے انسان کو اپنے غریب خانے سے بھی کیا ہوتی ہے. آپ کے ابا اگر اللہ نہ کرے کوئی گھنٹیاں بجا بجا کے بھی بھاگتے ہوں تو ابا تو آپ کے ہی ہیں نا, تو کیا کرے گا آدمی بھائی, جیسے بھی اب کیا کریں, ہے تو ہمارا ہی. کیا خیال ہے, بیٹھنے تو پی آئی اے میں پھر بھی ہم کبھی جانا ہوتا ہے تو پی آئی اے ہی ملتی ہے ہم کو. تو اب یوٹیوب کا کیا مسئلہ ہے کہ جس میں بھی کوئی صلاحیت تھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو یوٹیوب پہ ڈالنا. آپ کو پتہ ہے اسکول سے اتنی نالج نہیں مل رہی ہے جتنی یوٹیوب سے مل رہی ہے لوگوں کو. اسکول سے نہیں مل رہی اتنی. اسکولوں کے دھندے کیا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ختم. آپ کو انگلش سیکھنی ہے, آپ ایک ٹیچر ہائر کرو, اس سے پڑھو, پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو کون سا زیادہ اچھا پڑھا رہا ہے. آپ کو لگا بھائی یہ زیادہ اچھا پڑھا رہا ہے, تو آپ اگلے دن اپنے ٹیچر کو بولو گے سر یہ ایڈوانس فیس ہے, یہ چائے ہے پتلی گلی سے, آپ بولو بھائی کیا ہو گیا. چلے پورے کورسز لوگوں نے کر لیے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے, انگلش سیکھ لی, عربی سیکھ لی. میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا یار عربی لینگویج کے کچھ کورسز بھیجو اپنے, اس نے اتنے سارے یوٹیوب پہ لنک بھیج دیے کہ اتنے ادارے تو آپ سرچ کرنا چاہتے تو آپ کی عمر ختم ہو جاتی. اتنا کچھ ہے اس کے, غلط بھی بہت کچھ ہے. تو غلط تو جو کرنے والا ہے وہ تو ویسے ہی گندگی میں, وہ غلط کے تو اور ویسے اتنے وسائل ہیں, صحیح زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. اب سپریم کورٹ کے جج نے بیٹھے بیٹھے شوشہ چھوڑ دیا کہ یوٹیوب پہ کیا ہونا چاہیے, بین ہونا چاہیے. تو یہ بلا وجہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا بھی یوٹیوب کا چینل ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. مجھے اس لیے تکلیف نہیں ہو رہی, ہمارا چینل بند ہونے والا انشاءاللہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا یہاں سے رجسٹرڈ ہی نہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. میں تو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایسا کچھ کام کرتی ہے تو آپ اس کے خلاف کیا کریں, احتجاج کریں, کیونکہ لوگوں کا گلا گھوڑ دیتے ہیں, لوگوں کی آزادی سلب کر رہے ہیں. اور اتنا وہ چائنا پہ قیاس کر رہے ہیں. چائنا نے تو اپنی قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. چائنا میں آزادی تھوڑی ہے, چائنا میں آزادی ہے کیا, ایسا غلام بنا کے جکڑ کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو انہوں نے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, یہ بات آئی کہاں سے, بات کہاں سے آئی, بٹ کوائن سے بات آئی. تو میں تو اس کے جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا ابھی, بڑے علماء سے پوچھیں آپ. لیکن گورنمنٹ کے جو اس کو اللیگل قرار دیا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے اللیگل قرار دینے میں فائدہ ہو قوم کا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قوم کو نقصان پہنچا رہے ہو. دونوں رائے, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کے اللیگل اور لیگل ہونے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. کیس ہوگا میرے خلاف بلا وجہ بیٹھے, میں کیوں اندر ہو جاؤں. تو جو گورنمنٹ قانون بناتی ہے بہترین قانون ہوتا ہے, اس میں قوم کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھ کر. یہ گورنمنٹ کے قانون اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہمارے سابق وزیر اعظم پہ جب کرپشن کا کیس چلا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کیس کی سماعت کے لیے ثابت کرتے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں,
آئین سے یہ شقی کیا کر دی؟ اڑا دی. قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے صادق اور امین کی شق مارکیٹ سے کیا کر دی گئی ہے؟ قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے قانون سازی ہوئی ہے کہ اب وزیر اعظم کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری نہیں ہے. پرلے درجے کا کوئی چور ہو, ایک نمبر کا بدماش ہو, تو بھی وہ صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو آپ کو پتا ہے بہت اچھا قانون اور سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کرنا چاہیے بھائی. ہم کیوں قانون کے خلاف بات کریں؟ پاگل ہیں کیا؟ اگلے جمعے ہم بیان نہ کریں بقرعید ہم آپ لوگ گوشت کھا رہے ہو, ہم بقرعید جیل میں منا رہے ہوں. تو اس لیے بہت اچھا قانون ہے. جو بھی قانون سازی ہو بہت ہی اچھی ہوتی ہے. اچھا, میرے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے, ایکسیڈنٹ کے باعث وضو کرتے ہوئے میں پٹی پر مسا کر سکتا ہوں؟ پٹی گیلی کرنی پڑ؟ جی ہاں, پٹی پہ مسا کر سکتے ہیں. اگر جانور کو سوزوکی اتارا اور بھاگ جاتا ہے اور انتہائی بے قابو ہو جاتا ہے اور عوام کو روند رہا ہو اور لوگوں کی جان کو نقصان ہو اس کا خطرہ ہو, تو کیا اب اس صورت میں جانور کو گولی ماری جا سکتی ہے؟ ہاں بھائی, سوزوکی سے اتارتے ہوئے جانور بعض دفعہ شارٹ ہو جاتا ہے اور یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں, اٹھا کے ادھر پٹخا, تو ایسے موقع پہ اسے گولی مار دیں اور مرنے سے پہلے اس کو کیا کر دیں؟ ذبح کر دیں, بسم اللہ, اور گوشت کھائیں. بقرعید نہیں ہوگی وہ, ٹھیک ہے نا. اگر مالدار ہیں, اللہ نے پیسہ دیا ہے, تو دوبارہ قربانی کر لیں, ایک چھوٹا موٹا دمبا لے لیں بے شک. اور اگر غریب ہیں تو بس قربانی کا ثواب مل گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کر سکتے ہیں. اور کسی پروفیشنل آدمی کو لے جایا کرو. سمجھ رہے ہو؟ جانور اتارنا چڑھانا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. خود نہیں آج کل لوگوں سے گاڑی میں چڑھا جاتا. تو جانور کو اتار کے لائیں اور جو ہے اس کا خیال کریں. بارشوں میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کھمبوں میں کرنٹ آتا ہے. پچھلے سال ایک صاحب کے اچھا خاصا بیل کھمبے سے چپک کے پہلے ہی اس بیچارے کا انتقال ہو گیا.